बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथी और प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद, खैर नलाजी, खैर रागले। जनाब मैं हूँ मलिक अरशद और आपके लिए सबलाइम बैटरी की लाइव नशियात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे मुल्क के मायानाज फनकार, परफॉर्मर, कथक डांस के मैं समझता हूँ कि देवता असफंदियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और दोस्ती फेस्टिवल जो चल रहा है लिटरेचर का, उस सिलसिले में यहाँ पे मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं खुद? आपके इतने पॉजिटिव वाइब्स हैं ना कि आपसे मिलके बंदा ऐसे ही खुश होता है। ये क्या वजह है? इसमें कि जादू है कि कथक डांस इस वक्त आप नहीं करें, मगर आपके वाइब्स जो है तो पॉजिटिविटी इतनी पहुँच रही है कि दिल वैसे ही खुश हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या पूछूँ आपसे। सर ये आपका प्यार है, आपकी ज़रा नवाजी है, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा ये बताइए जी कि कितना वक्त हो गया है और कथक डांस के हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये है क्या चीज़। और ये तो हमने सुना है कि ये देखा भी है, वो नाई साहिबा थी और बहुत से पुराने वो थे ना जी। और ये हमारे सूबे में एक ऐसा सपूत सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिसने दुनिया को जो है तो हैरान करके रख दिया। ज़रा अपनी तफसीलात ज़रा बताएं, कैसे शुरू हुआ सफ़र, कैसे शुरू? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इतनी इज़्ज़त अफजाई का। वेलकम। और मैं तो ख़ुद भी अपने आप को अभी तक एक अदना सा शागिर्द गर्दानता हूँ। मेरे उस्तानी मादाम इंदू मिठा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम। और जनरल मिठा का आपने शायद नाम सुना हो, फादर ऑफ SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, कमांडो ग्रुप उन्होंने शुरू किया था। तो उनकी बेगम साहिबा इंदू मिठा जी माशाल्लाह 95 साल की हो जाएंगे अभी मार्च में। अच्छा माशाल्लाह। सदारती तम है उसने कारकर्दगी की नाम याफ्ता। तो उनका मैं अदना सा शागिर्द हूँ, तालिब इल्म हूँ। उनसे मैंने इस्लामाबाद में शुमाली हिंदी क्लासिकी रक्स कथक और जुनूबी हिंदी क्लासिकल रक्स भरतनाट्यम सीखे। तो ये तो मेरे रक्स की कहानी है। बीकन हाउस से जब मैं A लेवल्स कर रहा था सन 2000 में, तब मैंने सीखना शुरू किया क्लासिकी रक्स। तो चूँकि तालीम जारी और सारी था तो इसलिए घर की तरफ से मुखालिफत नहीं थी और मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं एक दिन रकास बन पाऊँगा या इस तरह कर सकूँगा रक्स। तो उसके बाद मैंने MBA किया, लेकिन रक्स की तालीम का सिलसिला मैंने जारी रखा। तो मुझे 25 साल हो गए सीखते हुए। असल में अंग्रेज़ी के अखबार द न्यूज़ में आया था कि क्लासिकी रक्स बच्चों और औरतों के लिए। अच्छा। तो मैंने उनको लैंडलाइन, चूँकि लैंडलाइन का दौर था, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये ज़्यादती क्यों कि सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए, मैं मर्द होकर रक्स क्यों नहीं सीख सकता? तो वो बहुत हैरान हुए कि कैसे एक पठान लड़का जो है वो रक्स सीखना चाहता है और वो भी क्लासिकी कथक रक्स। तो वहाँ से आगाज़ हुआ। रेडियो पाकिस्तान, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान, खुशनूद साहब बहुत बड़ा नाम, तो उनकी बेटी साइमा खुशनूद साहिबा से मैंने रक्स सीखना शुरू किया। उसके बाद मादाम इंदू मिठा जी का मैं शागिर्द बना और एक और बहुत बड़ी उस्तानी निगर चौधरी साहिबा, सदारती तम, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा था। जी जी, तो उनसे भी मैंने सीखा। तो ये 3 उस्तानियाँ रही हैं मेरी ज़िंदगी में और मैं इनका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन 3 उस्तानियों की वजह से हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। और चूँकि मैं ख़ुद अफ़गान हूँ, पश्तून हूँ, पठान हूँ और खुशहाल खान खटक की मैं 12वीं पुश्त से हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं पश्तों के कलाम पे, खुशहाल खान खटक के कलाम पे मैं रक्स करूँ। और फिर मैंने ज़म किया अपना जो कबायली खटक डांस है उसको मैंने क्लासिकी कथक के साथ ज़म किया। अच्छा। तो इसमें तलवारी भी होती हैं, रुमाल भी होते हैं और एक मज़लूम साज़ भी होता है जिसको हम घुंघरू कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो दीगर साज़ों की तो हम ताज़ीम करते हैं, लेकिन घुंघरू का हमने मंसूब किया है बेहूदगी और उरियानी या इस तरह की मनफी चीज़ों के साथ। हालांकि घुंघरू का बेचारे का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और जो तलवारें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने खटक कथक की आमेज़िश में, तलवारों को मैं बतौर औज़ार इस्तेमाल करता हूँ। यानी तलवारें इस्तिआरा है कलम का, इल्म का, तालीम का, जिससे आप ना बराबरी और ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और जो लाल रुमाल है वो तो है ही प्यार और मोहब्बत का पैगाम। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक हाथ में रुमाल एक हाथ में तलवार, जो वार करे सो वार, जो प्यार करे सो प्यार। क्या बात है। तो प्यार के बदले प्यार तो होना चाहिए, लेकिन वार के बदले भी प्यार होना चाहिए, चूँकि मोहब्बत जो नफ़रत है उसका जवाब आप सिर्फ मोहब्बत से दे सकते हैं। माशाल्लाह जी। ये बताइए कि आपका बेसिकली ताल्लुक़ जो है तो सुबह हमारा जो है KPK की कौन से इलाके से? मैं पश्तूनख्वा में कोहाट से हूँ। कोहाट से। और खुशहाल खान खटक तो
اکوڑا خٹک میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے. تو ہمارا خاندان جو اکوڑ خیل جو ملک اکوڑ خان کے دور سے اس نسبت سے تو خان خیل جو سردار قبیلہ خٹک کا, تو ہم لوگ پھر 1700 کے اوائل میں ہم لوگ واپس آگے ٹیری, جو کہ نوابی ریاست تھی سن 1955 تک. تو کرک اور کوہاٹ کو ملا کے یہ ٹیری کی نوابی ریاست بنتی تھی. تو جو وہاں کے نواب تھے وہ میرے دادا تھے. اچھا جی. یہ ٹیری جو کرک میں ہے, ٹیری جو کرک ضلع میں ہے, بانڈا گاؤں چھا تحصیل میں یونین کاؤنسل ہے. تو یہ نوابی ریاست کا مرکز تھا. اور یہ ایک میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک یک طرفہ تماشا ہے کہ ٹیری جیسا مطلب ہے کرک کا وہ علاقہ جہاں پہ نہ پانی ہے اور نہ مطلب ہے کوئی وہ سبزہ ہے, سبز و گل ہے, اور وہاں سے ایک ایسا سرسبز جو ہے تو میں سروقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیتا ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور میں ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسفندیار صاحب یہ خالی ایک بندے کا نام نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ دنیا کی کو میسیج بھیجتا ہے کہ بھئی ہم پٹھان جو ہیں یہاں پہ ہمارے صوبے میں چاہے ہندکو, پشتو, چترالی, ساری زبانیں بولنے والے سارے پٹھان جو ہیں وہ جو ہیں امن پسند ہیں اور محبت کا جھنڈا اور سفید علم جو ہے تو وہ بلند کرتے ہیں. سر یہ مزید آپ لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں نوجوانوں کو؟ جی بالکل. میں نے پھر اسی زمرے میں ایک غیر سرکاری تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے ٹیری نواب دربار. اچھا. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے نوابین یا نائبان جو بھی اپنے زمانے میں فن لطیفہ کی جو انہوں نے خدمت کی ہے, جس طرح ہمارے ٹیری کے دربار میں دن کے وقت تلواروں کے ساتھ خٹک رقص کیا جاتا تھا اور رات کو جلی ہوئی مشالوں کے ساتھ. اچھا. جس طرح لکھنؤ کے نواب کتھک رقص کی سرپرستی کرتے تھے چونکہ وہ ان کا رقص تھا. اسی طرح خٹک ڈانس چونکہ ہمارا رقص تھا تو ہمارے ٹیری کے خٹک نواب خٹک ڈانس کی سرپرستی کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا آج جو قومی رقص ہے خٹک ڈانس, اس کے پیچھے یہ 350 سال کی سرپرستی اس میں شامل ہے. تو پھر اسی زمرے میں میں نے اپنا ایک غیر سرکاری تنظیم میں نے بنائی جس کا نام ہے ٹیری نواب دربار. اور یہاں پہ میں فنون لطیفہ کے ذریعے جو اقوام متحدہ کے اہداف ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اور بالخصوص موسمیاتی تبدیلی, کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ پہ میں کام کرتا ہوں رقص کے ذریعے. چونکہ رقص آپ نے شروع میں سوال کیا کہ رقص کیا ہے, کتھک کیا ہے. تو کتھک جو ہے وہ سنسکرت کے لفظ کتھا سے نکلا ہے, یعنی داستان گوئی. ہم تو قصہ خانی کے شہر میں بیٹھے نا, یہی جو سٹوری ٹیلنگ ہے, داستان گوئی ہے, قصہ خانی ہے, یہی کتھک ہے. یہ اصل میں عام فنکار تھے جس کو ہم لوک فنکار کہہ سکتے ہیں یا فوک ڈانسرز کہہ سکتے ہیں. تو ایک گاؤں گوٹ سے دوسرے گاؤں گوٹ جاتے تھے, جیسے ڈبگری سے چلے گئے یہ حیات آباد جیسے, تو اپنے اپنے علاقے کی کہانیاں سناتے تھے. یہ کتھک کا پہلا فیز تھا. اچھا جی. اس کے بعد یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ پنڈت ان کو مندر لے گئے. جب پنڈت ان کو مندر لے گئے تو گیتا, رامائن, اپنشاد اور دیگر جو سناتن دھرم کی مذہبی کہانیاں کتابیں تھیں وہ ان کو دے دی گئی. تو ایک لوک فوک رقص سے یہ مذہبی رقص بن گیا. اچھا. اب زیادہ تر لوگوں کی سوئی وہاں پہ اٹک گئی ہے. اچھا. لیکن پھر پچھلے 1100 سالوں سے جو مغربی اقوام آئیں بصورت مغل, منگول, پشتون, لودھی, سوری, خلجی ڈائنیسٹیز, تو یہ سارے جو شمالی ہند میں بنگال سے لے کر یہ سارا جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں, یہاں پہ جب انہوں نے حکومت اپنی شروع کی تو انہوں نے انہی کتھاکاروں کو بلایا درباروں میں اور پھر مجرا شروع ہوا. مجرے کا مطلب ہے سلامی بجا لانا کسی نواب, خان, وڈیرے, بادشاہ کے آگے. تو چونکہ وہ بھی تبادلہ ہوتا ہے تو سلام کلام کا, تو اس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ یہ چیز میں دوسرے سے مجرا کر لی, یعنی ایکسچینج کر لی. تو سلام بھی ایکسچینج ہے. تو مجرا جو ہے پھر اس میں یہ ہے کہ جو کپڑے میں نے تقریباً آج جس طرح کے پہنے ہیں یہ کپڑے رائج ہو گئے. چونکہ ہندوستان گرم علاقہ تھا, لڑکے کرتے تھے اس کو تہمت میں, دھوتی میں, لنگ میں, اور جو لڑکیاں تھیں وہ جو ابتدائی لباس ہے ساڑی اس میں کرتی تھی. جب مسلمان آئے جیسے وسط ایشیائی لوگ آئے تو یہ اپنے ساتھ انگرکھے, پجامے, پیش باز, یہ چیزیں لائے. اور یہ جو آپ یہ منگولی مغلی طرز کا یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے, یہ پورے ہندوستان میں رائج تھا. ابھی بھی اگر آپ پرانے استادوں کو دیکھ لیں تو وہ ضرور گلکاری والے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ جو زیادہ کپڑے جب آ گئے تو پھر رقص بھی بدل گیا. رقص میں نہ صرف مسلمانوں کے آنے سے درباری رقص جب بنا تو اس میں فارسی, عربی, ترکی, پشتو شامل ہوئی. ان کا انداز بھی ہوا, جو بادشاہ کرتا ہے وہی رعایا کرتی ہے, اور کپڑے بھی یکساں بدل گئے.
اور جب کپڑے بدلے تو کپڑے بھی آپ کے ساتھ رقص کرتے ہیں، تو 101 چکر اور وہ سارا وہ رقص یکساں بدل گیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کتھک یقیناً ہندو دھرم میں اس کی ہیں جڑیں، لیکن جب مسلمان آئے تو انہوں نے اس کو بالکل سیکولرائز کر دیا۔ تو یہ ہمارا بھی اس پہ حق ہے، چونکہ داستان ضروری نہیں کہ آپ مذہبی سنائیں، داستان آپ کسی مثال کشمیر کی فلسطین کی بھی کہانی سنا سکتے ہیں، اور یہ بھی میں سنا سکتا ہوں کہ دکھا سکتا ہوں کہ میں کیسے پشاور آیا کوہاٹ سے۔ تو یہ داستان گوئی تو وہ کسی مذہب میں مقید نہیں ہے، بلکہ اعضاء کی شاعری ہے نا، آپ اپنے جیسچر کے ساتھ وہ ساری چیزیں پورٹری کرتے ہیں۔ جی بالکل، جو آپ مطلب الفاظ سے نہیں کہہ سکتے وہ اشاروں کے ساتھ اور اپنے جیسچرز پوسچرز کے ذریعے بتاتے ہیں۔ جی بالکل، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کے پوتے کے ناطے کیوں آپ رقص کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ شاعر سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہوتا، چونکہ وہ الفاظ کو رقص کرواتا ہے، جو شاعر ہے، اور جو رقاص ہے وہ اعضاء کی شاعری کرتا ہے۔ رقص میں جو ہے نا، ویسے تو کوئی بھی ساز نواز کوئی خاص ساز بجاتا ہے، جیسے بانسری ہو گئی، ڈھولک ہو گئی، کچھ بھی، لیکن رقاص جو وہ اپنے بدن کو ساز کے طور پہ بجاتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات کی آپ نے، واہ 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 سر، واہ واہ سر، یہ کیا بہت خوبصورت بات کی آپ نے جی، اپنے بدن کو ساز کے طور پہ بجاتا ہے۔ پروفیسر سبی صاحب بیٹھے ہوئے جی، علم و ادب کے بیٹھے ہوئے جی بڑے، اور پروفیسر اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کوئی کویسچن کرنا چاہیں سر، آپ میں سے کوئی بھی، تو سر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک پوری اکیڈمی ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اور میں تو ان کو فین ہوں، ان کو جو ہے تو فالو کرتا ہوں۔ آج جو ہے تو ہماری گڈ لک ہے کہ ان کو جو ہے تو مطلب ہمیں مل گئے ہیں نا جی۔ کوئی کویسچن ہو آپ کا؟ جی سر، میں پوچھنا چاہوں گا جی سر، سر آپ آگے آ جائیں نا، آ جائیں آگے آ جائیں، یہ کرسی پڑی ہے، سیٹنگ کر لیں، آئے سر، ویلکم سر۔ عبید بازق صاحب سرحد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں قیمتی اپنا وقت دے رہے ہیں سر۔ بے شک، آپ کی محبت جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ، اتنی اچھی آپ نے محفل سجائی ہے، اور فنون لطیفہ کو آپ فروغ دے رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا، فنون لطیفہ میں سے ایک رقص جو ہے نا، یہ ہمارے اس خاص ثقافتی تناظر میں بڑی اہمیت یوں اختیار کر جاتا ہے کہ عام طور پر ہم جیسے آغاز میں موسیقی سے لالا رہے، ایک خاص طبقہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ اس طرف نہ جائیں، اسی طرح رقص بھی ہے جس پر بہت کم لوگ اس کو چاہتے ہیں سیکھنا، لیکن ان پہ کلچرل سٹریس ہے اور وہ نہیں سیکھ سکتے۔ تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ نے اپنے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد میں تو ماحول اچھا ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن باقی علاقوں میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی قدغنے ہیں، جی دباؤ ہے؟ جی بہت مشکلات ہیں، اور میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آگ کا دریا ڈوب کے جانا ہے۔ تو دیکھیے، اصل میں تو یہ ہے نا کہ رقص سے بہت سی چیزیں منفی جڑی ہوئی ہیں جن کا رقص سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو کہ معاشرے میں عام طور پہ سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان سے نکلنا یا ان سے یعنی کنارہ کش ہونا بہت مشکل ہے۔ اب جیسے مجھے خوشحال خان خٹک کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ کیوں رقص کر رہے ہو، تو اس کا بھی میں نے حل اس طرح سے کر لیا کہ شاعر خود فنکار ہے۔ اچھا، پھر مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نواب گھرانے سے ہیں، خٹک کے سردار گھرانے سے، تو آپ کیوں رقص کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہمیشہ بڑوں نے فنون لطیفہ کی جو ہے نا وہ اس کی سرپرستی کی ہے، تو یہ بھی سرپرستی ہے، بھلے آپ خود کر رہے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا سرپرستی ہوتی ہے جب آپ بذات خود کر رہے ہو۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے نا اس میں کہ جب ایک چیز میں اور یعنی فحاشی بےہودگی نہ ہو، اور آپ جو ہے نا مطلب جو کپڑے میں نے پہنے ہیں ابھی بھی، تو اس سے تو دو لوگوں کے کپڑے بن سکتے ہیں، جس طرح آج کل سکن ٹائٹ، لڑکے بھی سکن ٹائٹ آج کل تو پہن رہے ہیں نا، تو اس میں اگر یہاں تک آستین ہے اور بازو ہیں، تو یہ تو جینس سے بھی زیادہ باپردہ، ظاہر ہے مغربی لباس سے ہمارا مشرقی لباس ہمیشہ زیادہ باپردہ رہتا ہے۔ تو ایک چیز میں جہاں پہ آپ صوفیانہ کلام استعمال کر رہے ہوں، اس سے استفادہ کر رہے ہوں خوشحال خان خٹک کا، تو یہ تو تبلیغ ہے پیار اور محبت کی اور انسانیت کی۔ تو رقص سے جو دیگر چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ رقص سے آپ معاوضہ آپ کو اتنا نہیں ملتا، اس لیے قابل عزت نہیں ہے۔
لوگوں کی نظر میں. اگر رقاص کو کروڑوں ڈالرز ملتے تو ہر والد چاہتا کہ اس کا بیٹا رقاص بنے. کیا بات کی. ہم کیوں چاہتے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, یا کسی ادارے کے CEO بنے, رئیس بنے, چونکہ اس میں معاوضہ ہے, اور جس چیز میں جتنا زیادہ معاوضہ ہے اتنی زیادہ وہ اس میں عزت ہے. چونکہ رقص میں بدقسمتی سے جب سے نوابی ریاستیں ختم ہوئی ہیں اور جو حکومت پاکستان ہے اس نے کبھی سرپرستی نہیں کی, تو ظاہر ہے جو بھی رقاص ہیں ایک تو ان میں سے اکثر بے تعلیم ہیں, تو وہ دیگر ذرائع سے بھی پیسے نہیں کما سکتے آسانی سے. اور رقص میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنے مواقع ہیں. اگر ہم پشاور کی بات کریں تو نشتر ہال میں کتنی دفعہ کوئی رقص کر سکتا ہے, اور جو چند مرتبہ اگر کوئی کر بھی سکتا ہے, کوئی مواقع ہوں بھی, تو اس میں ان کو کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ تو اکثر محفلیں جو ہوتی ہیں اس میں کسی گلوکار کو بلانا مجبوری ہو جاتی ہے, ساز نواز کو بلانا مجبوری ہو جاتی ہے. لیکن رقص ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ ہم جو ہے نا اس سے منفی کر سکتے ہیں کہ جی رقاص کو مت بلائیے, جو کہ اس کو بھی کچھ پیسے دینے پڑیں گے, حالانکہ وہ سب سے کم پیسے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ہم فنون لطیفہ میں پرفارمنگ آرٹسٹ کو اگر ہم ان کی درجہ بندی کریں تو سب سے اوپر اداکار ہے, سب سے زیادہ عزت اس کے لیے اس لیے کہ اس کو سب سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے. اس کے نیچے گلوکار آتا ہے, اس کی بھی سرپرستی کی جاتی ہے قومی سطح پہ, اور اس کو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے. اچھا, اس کے نیچے ساز نواز ہیں, اور جو آخر میں ہے نا جو اداکاری, گلوکاری اور ساز نوازی کو یکجا کرتا ہے اور کپڑوں کے ساتھ آپ کی ساری ثقافت کو دکھاتا ہے, وہ رقاص ہے. اس کو سب سے کم اگر دیا بھی جاتا ہے تو سب سے کم معاوضہ دیا جاتا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ ہم اس کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہز اور ہر رسپیکٹ ان دی سوسائٹی. تو یہ یعنی دیکھیے نا کہ فنون لطیفہ میں جو سب سے خوبصورت عنصر ہے رقص, اس کو اگر ایک معاشرے میں زیبا ہنروں کو اگر حیثیت حاصل نہ ہو تو پھر ان کی جو خلا پر کرنے والی جو دیگر قوتیں ہیں, منفی, بنیاد پرستی, انتہا پسندی, نفرت, تو یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو گیا. واہ واہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. جی بہت اچھی بات کی. اور سر یہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے تو مطلب انسان نے وہ زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے, تو یہ آپ نے تو اس کو ایز اے پروفیشن لے لیا نا, تو اس سے کچھ گزارا چلتا ہے یا نہیں, گھر سے سپورٹ ہے یا کچھ؟ جی ماشاءاللہ میرے والدین حیات ہیں, اور وہ سارے گھر کو چلاتے ہیں, اور بس میں یہ ہے کہ چونکہ میں نے MBA کیا, اس کی بنیاد پہ میں نے پشاور میں بھی کام کیا. یہاں پہ اولڈ باڑا روڈ پہ میں رہتا تھا, اور یہاں پہ DEI کا دفتر تھا, USAID فنڈڈ پروجیکٹ تھا, تو میں نے اس طرح کے پروجیکٹس میں کام کیا ہے. اور ابھی پچھلے سال میں اپنی ٹیری نواب دربار کی کارکردگی کی بنیاد پہ امریکائی دورے پہ گیا. وہاں پہ انسانی حقوق پہ میری تربیت ہوئی, انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام IVLP. تو اس طرح مختلف, کبھی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے مجھے ترکی بھیجا پچھلے سال, ازبکستان بھیجا, تو مجھے اس طرح کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے جہاں پہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کا جو ہے نا وہ وہاں پہ افتتاحی تقریب تھی, تو وہاں پہ میں نے ون مین آرمی بن کے پاکستان کی نمائندگی کی. وزیرستان بھی میں نے یہ رقص کیا ہے ماشاءاللہ. چونکہ وزیرستان سے جب مجھے یہاں پہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم وزیرستان میں ایک مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں پشتو کا, تو آپ بھی آئیے گا اور وہاں پہ رقص پیش کیجیے گا. تو میں شش و پنج میں تھا کہ میں وزیرستان جاؤں یا نہ جاؤں, چونکہ میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو شعراء کو تو بخش دیا جائے گا, لیکن مجھے نہیں بخشا جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا, اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو رقص نہیں ہوگا, رقص نہیں ہوگا تو کسی اور کو تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن مجھے یقیناً فرق پڑے گا. تو میں گیا, اور مولا کے فضل و کرم سے میں صحیح سلامت واپس بھی آ گیا. تو وہاں پہ کرنل صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خٹک صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں. میں نے کہا کرنل صاحب آپ کے پاس پوری فوج ہے, لیکن آپ کے سامنے ون مین آرمی کھڑی ہے. بہت اچھی بات. تو اس میں ون مین آرمی کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں تو شاید مفت میں رقص کر لوں, میں تو رضاکارانہ طور پہ پشاور آ جاؤں یا کراچی چلا جاؤں, لیکن کوئی اور اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کے گھریلو حالات ان کو اجازت نہیں دیتے. بالکل بالکل صحیح بات. اب مجھے تو چونکہ میرے پیرنٹ سپورٹ کرتے ہیں, یا میں دیگر کسی NGO کے ذریعے, کسی اسمال گرانٹ کے ذریعے, پروجیکٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کما لیتا ہوں, تو مجھے شاید اس طرح سے رقص سے جو منسوب پیسے ہیں شاید ان کی مجھے اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام رقاص کو ہو. تو جب اس لیے پھر اگر میرے ساتھ کوئی اور جڑتا ہے تو یا تو پھر میں اس کو جیب سے پیسے دیتا ہوں,
تو چونکہ دیگر اپنے علاوہ تو کسی اور کو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو اگر مجھے نہیں مل رہے تو میں ان کو جیب سے دیتا ہوں، تو میں نے کیا بھی ہے، لیکن پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے، جی جی، یعنی چند مرتبہ کے علاوہ آپ پھر نہیں کر سکتے، مسلسل سسٹینیبل نہیں ہے نا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے بہت بڑا جہاد کیا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ جو ہے تو سمبل ہے، اور آپ نے ایک ایسا رول ماڈل ان کو دیا ہے کہ بھئی ون مین آرمی جو ہے ایک بندہ آگے آ کے اور ایک بندہ جو ہے سامنے آ کے فائٹ کر سکتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے معاشرے کی رجحان کو چینج کر سکتا ہے، معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے تو دوستی فیسٹیول میں کیسے وہ رہا، آج کی پرفارمنس کیسے رہی؟ بہت زیادہ مجھے مزہ آیا، چونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، نشتر ہال میں تھا، اور نشتر ہال میں نے پہلی پرفارمنس کی تھی 2017 میں۔ اچھا اچھا، سب سے پہلے میں نے سوات میں کی، سوات کی ایک شادی ہال جس کو خادی ہال کہتے ہیں، وہاں پہ میں نے کی، تو بختیار کھٹک کے بھی تھی خیبر والے، انہوں نے کہا کہ یہی پرفارمنس آپ نے مجھے دینی نشتر ہال میں، تو وہاں پہ میں نے پرفارمنس کی، اور پھر ڈان نیوز میں آیا امیر شیر عالم شنواری صاحب، انہوں نے پھر ڈان نیوز میں انگریزی میں وہ کیا، تو وہ پھر چونکہ لاہور کراچی اسلام آباد میں تو میں نے 12 مرتبہ کی تھی، لیکن جب اپنے صوبے پشتونخوا میں کی تو پھر وہ بہت پذیرائی ملی، چونکہ دیگر قوموں سے یا دیگر زبان بولنے والوں سے چاہے آپ کو کتنی بھی یعنی وہ پذیرائی مل جائے، لیکن آپ کے جو ہم قوم ہوتے ہیں، ہم زبان ہوتے ہیں، ہم علاقہ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ قبول کریں، آپ سے پیار کریں، اور سب سے زیادہ مشکل بھی یہی ہوتا ہے، سیٹسفیکشن لیول ادھر جو ہوتا ہے نا تو وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا جس طرح دوستی فیسٹیول تھا تو میری خواہش تھی، حالانکہ چوتھا دوستی فیسٹیول ہے، لیکن مجھے پہلی مرتبہ یہاں پہ نصیب ہوا، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرا فرض بنتا ہے پشتونخوا سے ہوتے ہوئے، پشتون ہوتے ہوئے، کہ میں پشاور کی خدمت کروں، ہمارا مرکز ہے، ہمارا دل ہے، تو میں نے اسی بہانے دل پشاوری کیا دوستی کے فیسٹیول میں، اور یہاں پہ بہت پذیرائی ملی۔ ہمارے جو کاکا خیل صاحب ہیں، حنیف صاحب، انہوں نے بہت پیار دیا، اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ دوستی فیسٹیول کا جو یہ ایک اعزازی طور پہ انہوں نے جو مجھے گلو بند پہلایا، تو یہ میرے لیے بہت باعث افتخار ہے، چونکہ نا دیکھیے کہ اگر ہم پشاور نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ صحیح بات، بالکل جی۔ تو جس طرح خوشحال خان خٹک فرماتے ہیں، شیخ نمونز رجاک رزم ادا کے پیالے اخلن، ہر سڑے پیدا دا خپل خپل کار نہ رکھنا، شیخ نماز و روزہ رکھے میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا، ہر انسان بنے ہے اپنے اپنے کام کے لیے، تو ہم سب کو اپنا اپنا کام پہچاننا چاہیے، اور بنیادی طور پہ تو اپنا اپنا کام انسانیت کی خدمت ہے مختلف طریقوں سے، میں رقص کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ڈاکٹری کے ذریعے کرے، کوئی مہندسی انجینئرنگ کے ذریعے کرے، چونکہ نا خوشحال خان خٹک نے ایک طرح سے آپ کو آزادی کا وہ بتا دیا ہے کہ ہر انسان اپنے خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے جب اکثر والدین جو بچے کو ڈھالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو انجینئر بنانا، ہر ایک کو ڈاکٹر بنانا، وہ ہم اس مقصد کے لیے سارے نہیں بنے، کچھ فنکار ہیں، تو فنکار سے جب آپ اس کا فن چھینتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ایک مردہ جسم میں ایک زندہ لاش کی وہ معاشرہ پورا تباہ ہو جاتا ہے جی، وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا جی، اور آپ کے لیے ہمارے سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور خوشحال خان خٹک کا ایک فارسی کا شعر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں: مرا خوشحال را پرسی کے چونی کہ حال اس چہرہ ماں مبرہن نیست، مجھ خوشحال سے پوچھتے ہو کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا میرا حال چہرے سے واضح نہیں ہے؟ تو آپ سے مل کے اور دوستی لٹریچر فیسٹیول پہ آ کے ہم سب جو ہے تو اکٹھے ہو چکے ہیں جی، اور ناظرین یہ دعا کریں جی کہ اسی طرح سے یہ امن کے میلے لگتے رہیں جی، اور اسفندیار بھائی جو ہیں، خٹک صاحب جو ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہیں۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عنقریب پھر ملاقات ہوگی اور کہ آپ کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے۔ ضرور ضرور، بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، بیسٹ آف لک جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آباد رہیے، ڈیرہ مرحبا۔